Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you're all fine and doing okay. This is your teacher, Miss Faryal Aziz from Sadiqian Education Services. Back again with your subject SST of class 7, lecture number 22. Now let's begin. Okay, students, take out your book. This is your section 2, history, chapter number 15, the struggle for freedom. Take out page number 72. This is your part 3 video. This is your last part of this chapter, then your chapter will be ended. Okay, now let's begin where we left off. Progress in the subcontinent. Page 72 में आप देख सकते हैं Progress in the subcontinent 1860 से 1890 पूरे 30 साल तक. Great construction activities were carried out. Example, construction of roads, railways and canals to fight famines in different parts of the country. आप देख सकते हैं इस वक्त कौन कौन सी प्रोग्रेस हुई थी. आपके बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई थी, एक्टिविटीज़ जो कैरिड आउट थी. एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हुई थी, रेलवेज और कैनाल्स, आपकी नहर बनाई गई थी, आपके रोडें बनाई गई थी, आपके रेलवेज बनाए गए थे ताकि टू फाइट फेमाइंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि आपके दूसरे जो कंट्रीज़ है वो आप पर हमला ना कर सके, ठीक है, और आप पर कब्जा ना कर सके. तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक कंट्री को एक पूरा कंस्ट्रक्ट करते गए ताकि आगे कोई हमारे ऊपर मुश्किल दरपेश ना आए. सोशल एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस वर मेड. मोर इंडियंस वर अलाउड गवर्नमेंट जॉब्स. इवन इंडियन जजेस वर अलाउड टू ट्राई यूरोपियंस, बट देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बाय द वाइट पीपल, सो द आइडिया वॉज गिवन अप. Formation of the Indian National Congress in 1885. Initially some Europeans and Muslims joined it, but eventually it was dominated by Hindus. सोशल एंड पॉलिटिकल एडवांटेजेस मेड हुए थे, एडवांसेस आपके मेड हुए थे. मोर इंडियन अलाउड हुए थे गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे आपको पता होगा क्योंकि हमने एजुकेशन हासिल नहीं की थी तो मोस्टली उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहे, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पर उन्होंने कब्जा कर दिया. इंडियन जजेस उनको बनाए गए थे, मुस्लिम्स को नहीं किया था. तो ट्राई यूरोपियंस को भी, बट देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट. ये जो वाइट पीपल, जो गोरे लोग हैं, ये आपके ब्रिटिश के, इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि इंडियन ज़्यादा क्यों आ रहे. सो द आइडिया वॉज गिवन अप. लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर देखा गया कि बहुत से लोग इंडियन की तरफ ही है, तो ये आइडिया इनका गिव अप हो गया. फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता होगा 1885 में बना था. इनिशियली सम यूरोपियंस एंड मुस्लिम्स ज्वाइंड इट, बट इवेंचुअली इट वॉज डोमिनेटेड बाय हिंदूज. अगर देखा जाए यूरोपियन और मुस्लिम्स ने भी ज्वाइन किया था, लेकिन आपको पता होगा तादाद में इंडिया में हिंदूज ज़्यादा थे तो उन्होंने डोमिनेट कर लिया. और क्या करते थे, वो फैसला खुद ही करते थे, दूसरे लोगों को करने नहीं देते थे. Progress in the subcontinent. The years 1860 to 1890 were a time of great construction in the subcontinent by the British authorities. Roads, railways, canals, tanks and irrigation systems were built. ये ईयर ऐसा था, ये 30 साल का 1816 से 1890, ये टाइम आपका ग्रेट कंस्ट्रक्शन का वक्त था सब कॉन्टिनेंट बाय द ब्रिटिश ने ये फ़ायदा दिया था अथॉरिटीज़ को. रोड्स, रेलवेज बनाए, कैनाल्स, टैंक्स, इरीगेशन सिस्टम बिल्ड किए ताकि ये हेल्प कर सके आपके डीलिंग विद फेमेंस विच स्वेप्ट रेगुलरली थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. The developments allowed more food to be grown and in emergency supplies could be rushed by rails to parts of the country which were suffering food shortages. ये इन्होंने क्यों बनाए थे, ताकि हमारे पास खाना आराम से पहुंच सके, जो भी फूड होते ग्रो, ताकि वो इमरजेंसी सप्लाईज में रश होके हमारे रेलवे में एक पार्ट ऑफ कंट्री से दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री तक पहुंच सके. क्योंकि यहाँ पर खाने की बहुत शिद्दत से कमी थी, आपको पता होगा, लोग बहुत सफ़र कर रहे थे, सफरिंग ऑफ फूड शॉर्टेजेस. तो ये आराम से पहुंच सके जब भी इन्होंने ये रेलवे वगैरह बनाई थी और सही रोडें बनाई थी ताकि ईजिली आपके ये जा सके. कार्गो के थ्रू भेजते थे और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, आपको पता होगा. देयर वॉज ऑल्सो सोशल एंड पॉलिटिकल एडवांसेस. मोर इंडियंस वर एडमिटेड टू हाई गवर्नमेंट जॉब्स. यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल एडवांसेस थे, आपको पता होगा कि काफ़ी इंडियंस ने हाई गवर्नमेंट जॉब्स ले ली थी, बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ग्रेड के ऑफिसर बन गए थे. ऑल लार्जर टाउन्स वर टू इलेक्ट कमिटीज़ टू रन लोकल अफेयर्स सच एज वाटर सप्लाईज, हेल्थ एंड सैनिटेशन. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टाउन्स थे जिसमें इलेक्ट की थी कमेटी को ताकि यहाँ पर हमारे छोटे मोटे लोकल अफेयर्स रन कर सके. जैसे इनकी पानी की कोई कमी थी, हेल्थ की थी, सैनिटेशन, तो ये इन्होंने यहाँ पर छोटे मोटे पार्टीज़ वगैरह बनाए थे. जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास से, जैसे फॉर एग्जांपल एटसेट्रा ANP हो गए आपके, जैसे आपके ये हर जगह इलाकों के अलग अलग पार्टी है, तो ये सुलझाने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी. और जैसे आपके ये फिक्सिट वाले हैं वैसे सेम इनके भी थे. The Viceroy attempted to allow Indian judges to try Europeans in the courts, but there was such an outcry by the white people that he had to give up the idea. Viceroy जो आपके लॉर्ड कुर्जन थे,
انہوں نے اٹیمپٹ کیا تھا یہ کہ الاؤ انڈین جج کو کہا تھا کہ ہمارے یورپین کو بھی کورٹ میں شامل کیا جائے، تاکہ ان کا یہ رونا دھونا لگا ہوا تھا کہ یہ ہمیں کیوں نہیں شامل کر رہے ہیں. لیکن کیا ہوا، یہ وائٹ پیپل ظاہر سی باتیں جل رہے تھے، تو لیکن یہ آئیڈیا گیو اپ ہو گیا، ختم ہو گیا، وڈرا ہو گیا، تو کسی نے ان کی بات نہیں مانی. In 1885, the Indian National Congress was formed by a number of educated and usually wealthy Indians as a society to talk about social and political matters. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنا تھا، اور یہ کیسے بنا تھا؟ فارم بائی اے نمبر آف ایجوکیٹڈ اور یوزلی ویلدی انڈین سے بنا تھا. جیسے آپ کے یہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور جو آپ کے نوبلس پرنسیسز تھے، جو آپ کے تھے بزنس مین وغیرہ، تجارت کرنے والے، ان کے تھرو بنا تھا. یہ لیڈر تھے اور یہ سوسائٹی میں اچھے سے بات کر پا رہے تھے، سوشلی اور پولیٹیکل میٹرز وہ سالو کر رہے تھے. دے ہیڈ لٹل ریئل پاور ایٹ فرسٹ، بینگ ریئلی اے ڈسکشن گروپ وچ کوڈ پاس آن آئیڈیاز ٹو دا گورنمنٹ. ان کے پاس پہلے بہت کم پاور تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ باہر آتے گئے، ابھرتے گئے، اور وہ زیادہ پاور میں ہوتے گئے، اور انہوں نے اپنے آئیڈیاز لوگوں پر مسلط کرنا شروع کیا کہ اب ہماری بھی سنو. In the beginning, a few Europeans also joined, as did a few Muslims, but it eventually became a mostly Hindu society. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کیا ہوا، آہستہ آہستہ شروع میں یورپینس بھی شامل ہو رہے تھے اور مسلمس بھی، لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا تھا تو موسٹلی ہندو نے ڈومینیٹ کر لیا. یہی ہوتا ہے، جو میجورٹی میں ہوتے ہیں تو وہ آپ پر ڈومینیٹ ہی کر جاتے ہیں. Okay, now kids, look at page number 73, Indian Councils Act of 1892. This was an important act and its important features are listed below. Indians were elected to the Viceroy's Legislative Council instead of being nominated. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایکٹ تھا اور اس میں امپورٹنٹ فیچرز آپ کے لسٹ کیے گئے نیچے بلو. انڈین جو تھے الیکٹ ہوئے تھے وائس رائے کی وجہ سے، یہ آپ کے لارڈ کورزن تھے لیجسلیٹو کاؤنسل میں، انسٹیڈ آف بینگ نامینیٹڈ. سلیکٹ ہوئے تھے، نامینیٹ نہیں ہوئے تھے. اوکے، الیکٹ ہوئے تھے. سیپریٹ الیکٹورل رولز. This meant that Hindus voters would vote for Hindu candidates and Muslims for Muslims. جب یہ سیپریٹ الیکٹورل رولز ہوا تھا، کیا ہوا تھا، جو ہندو ووٹرز ہیں وہ ہندو اپنے لیڈر کو ووٹ کریں گے، جو آپ کے مسلم کینڈیڈیٹس تھے تو وہ مسلم کو ہی کریں گے. Indian Councils Act of 1892, this was an important act as it allows Indian to be elected to the Viceroy's Legislative Council instead of just being nominated. یہ بہت امپورٹنٹ ایکٹ تھا. اس میں کیا ہوا تھا، انڈینس کو الیکٹ کیا گیا تھا. وائس رائے لیجسلیٹو کاؤنسل آپ کے لارڈ کورزن نے یہ کیا تھا، انسٹیڈ آف جسٹ بینگ نامینیٹڈ. نامینیٹ نہیں کیا تھا، ان کو الیکٹ کیا گیا تھا. اندر امپورٹنٹ اسٹیپ فار مسلمس واز دیٹ دے آسکڈ فار اینڈ ور گیون سیپریٹ الیکٹورل رولس. بہت الگ، اور جو الگ آپ کا امپورٹنٹ اسٹیپ جو اٹھایا گیا تھا مسلمس کے لیے وہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ ان کو سیپریٹ الیکٹورل رولس ان کو الگ سے ملا گیا تھا. دس مینٹ there were Hindu members for whom Hindus voted and Muslim members for whom Muslims voted. اس سے آپ کو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندو ممبرس کے لیے ہندو ووٹرز ہوں گے اور مسلم ممبرس کے لیے مسلم ووٹرز ہوں گے. اوکے اوکے نا دس از یور لارڈ کورزن. 1905 to 6 were important years politically and socially. Lord Curzon emphasized the steps taken by him in the social field. He set up primary schools and universities. He appreciated and worked for the preservation of Indian culture. Lord Curzon، ان کی ہمدردی آپ کو پتہ ہوگا انڈین کلچر سے تھی، مسلم سے نہیں تھی. انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا سوشل فیلڈ میں کہ یہ پرائمری اسکولز بنائے، یونیورسٹیز، اور انہوں نے بہت ہارڈ ورک کیا تھا اور اپریسیشن کیا تھا ہندوز کے لیے، انڈینس کے لیے، ان کے کلچر کے لیے، تاکہ یہ اپنا کام کر سکیں. ان پر اپریشیٹ کرتے تھے، ان سے ان کا ہمدردی بہت تھی اور ان سے بہت لگاؤ بھی تھا، مسلم سے نہیں تھا. The division of Bengal in 1905 into East and West Bengal was Curzon's decision. یہ جو بنگال سے ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، الگ کرنا چاہ رہے تھے انڈیا سے 1905 میں، ایسٹ اور ویسٹ بنگال، یہ کورزن کا ڈیسیشن تھا. ایسٹرن بنگال واز مینلی مسلم اینڈ پورر while ویسٹرن بنگال واز لارجلی ہندوز اینڈ پراسپیرس. انہوں نے اس وجہ سے الگ کیا تھا کیونکہ جو ایسٹرن بنگال تھا، جو آپ کا مشرقی بنگال تھا، اس میں موسٹلی مسلمس تھے اور وہ بہت اس میں غریب لوگ رہتے تھے، کیونکہ ویسٹرن بنگال میں موسٹلی ہندوز تھے اور وہ بہت ہی امیر تھے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کی چالاکی، تاکہ مسلمس مصیبت میں پڑ جائے تو انہوں نے یہ الگ کیا تھا. دا ہندوز اپوز دس ایکسپلین. ہندوز نے اپوز کیا تھا یہاں پر کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو. The gulf between the Hindus and Muslim increased and led to the setting up of the Muslim League in 1906. کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ
ساتھ میں مل کے رہیں. کچھ ہندوز اچھے ہوں گے تو وہ چاہ رہے تھے ہم لوگ ساتھ میں مل کے رہیں. ہندوز اینڈ مسلمس آہستہ آہستہ بڑھ کے گئے, بڑھتے گئے, آپ کے انکریز ہوتے گئے, اور یہ آپ کی سیٹنگ ہو گئی لیڈ اپ ٹو دا مسلم لیگ. مسلم لیگ بنی تھی آپ کی 1906 میں. لارڈ کورزن, جارج نتھینیل کورزن, یہ ان کا پورا نام تھا. فرسٹ مارکیس کورزن آف کینڈلسٹن GCSI GCIE PCFBA, who was styled as Lord Curzon of Candleston between 1898 and 1911 and as Earl Curzon of Candleston between 1911. یہ آپ کے لارڈ کورزن تھے. یہ آپ سارے ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں, یہ بہت ہی امیر فیملی سے تھے, برٹش کے تھے یہ آپ کے. کہاں پیدا ہوئے تھے, کب؟ جنوری 11 1859 میں کینڈلسٹن یونائٹڈ کنگڈم میں, اور ڈیتھ ہوئی تھی مارچ 20 1925 میں لنڈن یونائٹڈ کنگڈم میں. اور یہ ان کی اسپاؤس ہیں گریس کورزن مارشیونس کورزن آف کینڈلسٹن, یہ ان کی بیوی تھیں. اور پریویس آفیسز ان کے کون سے تھے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار فارن اینڈ کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرس 1919 سے 1924 میں. اور یہ ان کے چلڈرن ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیڈی سنتھیا موزلی, لیڈی الیگزینڈرا کورزن, ایرین کورزن اینڈ سیکنڈ بیرونیس ریونسڈیل. اوکے, Lord Curzon was a clear-sighted man and tried to do what he thought was good for the people of India. یہ بہت ہی کلیئر سائٹڈ مین تھے, مطلب ان کی جیسے سوچ تھی وہ بہت ہی صاف اور کلیئر تھی. ایمبیشیس مین تھے, وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا سوچا ہوا تھا انڈیا والوں کے لیے, اور وہ ان کے لیے اچھا سوچ رہے تھے. He built more universities, but perhaps more importantly, he built primary and secondary schools to which poorer people could send their children. انہوں نے یونیورسٹیز بنائی تھی, اور مور امپورٹنٹلی پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اسکول بنائے تھے, تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں انڈیا کے یہ پڑھ سکے اور یہ اپنے بچوں کو وہاں بھیج سکے. He realized that the past cultures of India, Buddhist, Hindu and Muslim, were very important and tried to preserve them. انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو پاسٹ کے کلچرز رہ چکے ہیں, جو ان کی پرانی ثقافت انڈیا کی, جو بدھسٹ ہیں, ہندوز ہیں, مسلمز ہیں, یہ سب امپورٹنٹ تھے, اور یہ اپنے کلچر کو پریزرو کر کے رکھنا چاہ رہے تھے. Even more important was his decision to divide Bengal into two parts, each with its own government. اور آپ کو یہ پتا ہوگا, یہ آپ نے پریویس سلائیڈ میں بھی پڑھا ہوگا, انہوں نے یہ ڈیسیشن کیا تھا کہ ڈیوائڈ کرے بنگال کو دو الگ الگ حصوں میں, دو ان کی الگ گورنمنٹ ہوگی, مطلب دو صوبوں میں الگ ڈیوائڈ کرنا, دو شہروں میں. ویسٹرن بنگال واز لارجلی ہندو اینڈ فیئرلی پراسپیرس. ایسٹرن بنگال واز مینلی مسلمس اینڈ ویری پور. جیسے آپ کو پتا ہوگا جو مغربی بنگال تھا وہ لارجلی ہندو کے اوپر بیس تھا, اور وہ بہت امیر تھے, پراسپیرس تھے. جو آپ کے مشرق کے بنگال تھے اس میں مسلم تھے, تو وہ بہت بیچارے غریب تھے. Immediately there was an outcry from the Hindus who felt that part of their trade would go through Chittagong in eastern Bengal rather than Calcutta in the west. لیکن کیا ہوا, امیجیٹلی ہندو نے آہستہ آہستہ اس بات پر آواز اٹھانے لگ گئے, آؤٹ کرائی کیا, رونے لگ گئے. انہوں نے بولا کہ یہ تو پھر ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا, یہ اگر دیکھا جائے جو بھی ٹریڈ وغیرہ ہے, جو بھی تجارت ہے, تو یہ موسٹلی ایسٹ بنگال کو نہ مل جائے. چیتاگونگ یہ ان کا ایریا تھا, ایسٹرن بنگال کو, یہاں پر کلکتہ ویسٹ میں نہیں ملے گا. The merchants and land owners of western Bengal thought that they would lose the cheap labor of the poor Muslim peasants in the east. لیکن یہ لوگ چاہتے تھے, جو وہاں کے لینڈ اونرز تھے, یا جو آپ کے امیر ترین مرچنٹس ہوتے ہیں, جو یہ پیسے والے ہوتے ہیں مرچنٹس, یہ آپ کے بزنس مین وغیرہ, یہ چاہتے تھے ویسٹرن بنگال الگ نہ ہو, کیونکہ اگر الگ ہو گیا ویسٹرن بنگال ایسٹرن سے, تو جو یہ مسلم تھے, یہ مسلمس ان کو بہت چیپ لیبر ملتے تھے. چیپ لیبر مطلب سستے, یہ ان کو ملتے تھے لیبر, ان کو مزدور سستے ملتے تھے وہاں پر جو مسلم بیچارے یہ کام کرتے تھے, تو یہ ہم کھو دیں گے وہاں سے. The partition was however of great benefit to the Muslims. یہ جب پارٹیشن ہوا تو دیکھا جائے مسلمس کو بہت فائدہ ہوا تھا. But violence broke out among the Hindus and there were even murder attempts on British officials. لیکن کیا ہوا, ہندوز بہت ہی وائلنٹ قوم تھی, انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا اور لڑنا شروع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, یہ ہمیں واپس دے دو ایسٹ بنگال, کیونکہ ان کو نقصان ہو رہا تھا. اور انہوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا, برٹش آفیشل کو مرڈر کرنا شروع کر دیا, جو برٹش کے لیڈر تھے ان کو آہستہ آہستہ مارنا شروع کر دیا کہ ہماری بات مانی جائے. However, the division of Bengal increased the growing hatred between Muslims and Hindus. جب یہ ڈیوائڈ ہوا تھا بنگال, تو آہستہ آہستہ مسلمس اور ہندوز کے بیچ میں بھی نفرتیں بڑھتی گئیں. And this was partly responsible for the setting up in 1906 of the Muslim League. اور یہ اس وجہ سے بھی آہستہ آہستہ رسپانسبل اس وجہ سے ہوا تھا, اصلی جڑ یہ تھی کہ کانگریس الگ ہوا تھا, مسلم لیگ الگ ہوا تھا 1906 میں, تو اس وجہ سے ان دونوں کے اور جھگڑے بڑھتے گئے. An organization for Muslims on the lines of the Indian National Congress for Hindus
یہ آرگنائزیشن بنائی گئی تھی مسلم کے لیے تاکہ یہ لائن میں کھڑی رہ سکے. انڈین نیشنل کانگریس کے بالکل برابر کے ٹکر کی تھی یہ. اوکے یہ آپ کے فرسٹ سیکنڈ پیریڈ تھے وہ اس میں چلے گئے. فرسٹ پیریڈ جو آپ کا تھا انڈین کاؤنسل ایکٹ, سیکنڈ پیریڈ آپ نے لارڈ کورزن کا پڑھا تھا, تھرڈ پیریڈ ہے آپ کا مارلی منٹو ریفارمز پیج 73 سے 74 تک. دین یور چیپٹر ول بی اینڈڈ. دس از یور لاسٹ ٹاپک. مارلی منٹو ریفارمز. مارلی منٹو ریفارمز. لارڈ منٹو واز دا وائس رائے اینڈ مارلی دا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا ان لنڈن. یہ آپ کے لارڈ منٹو اس کے یہ وائس رائے بنے تھے لارڈ کورزن کے بعد. ظاہر ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد یہ آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا کے لنڈن میں, اور انہوں نے کیا بنایا تھا, دیز ریفارمز فار دی سیکنڈ اسٹیپ ٹورڈز ایونچوئل انڈیپینڈنس. ان کی وجہ سے ہوا تھا کہ یہ چاہ رہے تھے انڈیپینڈنٹ ہو, مطلب جیسے ہندوز ہمارے انڈر آ جائے اور مسلمز الگ ہو جائے. ایکسپلین دا ریفارمز وچ ور مینلی. ناؤ I'll be explaining the reforms which were mainly ریجنل گورنمنٹ اینڈ پروویژنل اسمبلیز. انہوں نے بنایا تھا ریجنل گورنمنٹ پروویژنل اسمبلیز میں. آپ کو پتہ ہوگا جیسے ہمارے پاس بھی پروونشل اسمبلیز ہے اور بھی بہت سے اسمبلیز ہے, آپ کو جو نام پتہ ہوں گے. نیشنل اسمبلی ہماری, تو ایسی ان کے بھی تھے سیپریٹ ریپرزینٹیوز فار مائنورٹیز, ایگزامپل مسلمز اینڈ سکھس. اور انہوں نے سیپریٹ ریپرزینٹیو بنائے تھے مائنورٹی, کیونکہ ہم لوگ تھے اس زمانے میں مائنورٹی. ایگزامپل جیسے لے لیں مسلمس کے لیے, سکھس کے لیے. Indians to be appointed in the Viceroy's Executive Council, which was welcomed by the Indians. However, the partition of Bengal was reversed in 1911, which benefited the Hindus. The Muslim now began realizing the advantage of higher education. Indian appoint ہوئے تھے Viceroy Executive Council میں, یہ انہوں نے ویلکم کیا تھا انڈینس کو. اوکے, لیکن کیا ہوا جب پارٹیشن آف بنگال ہوا تھا ریورس ہو گیا, مطلب 1911 میں واپس یہ لوگ ایسٹ اور ویسٹ بنگال ساتھ ہو گئے پھر سے. تو کیا ہوا, اس میں ہندوز کو بہت فائدہ ہوا, آپ کو پتہ ہوگا نقصان تو ہم مسلمس کو ہوا تھا. تو اب مسلم کو بعد میں احساس ہوا کہ ہمیں حاصل کر لینی چاہیے تھی ان کی ہائر ایجوکیشن, جو ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا, اور ہندوز نے اٹھا لیا اور وہ بڑی بڑی سیٹوں پر آ گئے اور ہمیں کچھ نہیں ملی. The Morley Minto reforms took place in 1909. Morley was Secretary of State for India in London and Lord Minto the Viceroy. These reforms were the second great step towards eventual independence. They said that all provinces must have their own regional government legislative assemblies with elected as well as appointed members. یہ آپ کے مارلی منٹو ریفارمز لارڈ کورزن کے بعد آئے تھے 1909 میں. یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انڈیا کے لنڈن. اوکے, لارڈ منٹو وائس رائے تھے اس ٹائم, اور ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی کورزن کی, تو اس کے بعد یہ آئے تھے. اور انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے یہ ریفارم بنایا تھا, سیکنڈ گریٹ اسٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا ایونچوئل انڈیپینڈنس کا. انہوں نے بولا تھا سارے پروونسز الگ الگ طریقے سے رن کریں گے, ان کی گورنمنٹ الگ الگ, ان کی پالیٹکس ہوگی, الگ الگ جمہوریت ہوگی. ریجنل گورنمنٹ لیجسلیٹو اسمبلیز ود الیکٹڈ ایز ویل ایز اپوائنٹڈ ممبرس. ناؤ لاسٹ پیج, پیج نمبر 72. Minorities such as Muslims and Sikhs were to have separate representative. جو مائنورٹی تھے مسلم اور سکھ, ان کے الگ الگ ریپرزینٹیو ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو ابھی پچھلے میں پڑھایا تھا کہ مسلمس کو مسلم ووٹ دے سکتے ہیں اور ہندو کو ہندوز. انڈینس could be appointed to the Viceroy's Executive Council. اور جو انڈین تھے وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں وائس رائے کے ایگزیکٹو کاؤنسل, وہ خود کر سکتے ہیں. یہی ان کے سارے تھے سازش مسلمانوں کے خلاف. یہ چاہ رہے تھے انڈین اور ہم لوگ قبضہ کر کے رکھیں اور ان کو پیس کے رکھیں. Many Indian people of all beliefs now believe that they were being given a share, even if only a small one, in the running of their country. کافی انڈین جو تھے وہاں پر رہنے والے الگ الگ جو مذہب کے ماننے والے, انہوں نے آہستہ آہستہ یہ ماننا شروع کر دیا کہ چلو ہمیں کم دے رہے ہیں شیئر, لیکن دے تو رہے ہیں تاکہ وہ کم ہی ہے, لیکن اس سے شروعات کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنا الگ الگ کنٹری الگ الگ رن کر سکیں. کیونکہ اب بھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ڈراموں یا فلموں میں بھی آتے ہیں, سکھ الگ کمیونٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ہندو سے انڈین سے شادی نہیں کرتے, انڈین تو ہوتے لیکن وہ شادی نہیں کرتے. آپ کے تامل الگ ہوتے ہیں, آپ کے کناڈے الگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان سب میں خود میں ایک جھگڑا بھی ہے, یہ لوگ الگ الگ قوم کے تو ایک دوسرے میں شادی بھی نہیں کرتے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. In 1911, under great pressure from Hindus, the British made the great mistake of reversing the partition of Bengal, which became one province again, dominated by the Hindus. 1911 میں کیا ہوا, برٹش وائس رائے آپ کے مارلی, اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے پریشر کیا تھا ہندو کے لوگوں نے, ہندوز, کہ آپ ہے نا پارٹیشن آف بنگال یہ واپس لے لو فیصلہ اور ہمیں ایک ہی کر دو. تو کیا ہوا, یہ مسٹیک انہوں نے کر دی کہ انہوں نے یہ ریورس کر دیا ڈیسیشن اور ایک ہی ہو گیا, واپس ایک پروونس بن گیا. پھر کیا ہوا, ہندو کی تو مراد بھر آئی, انہوں نے کیا کیا, ہم پر
ظلم کرنا شروع کر دیا اور وہ ڈومینیٹ کر دیا. ناؤ دا مسلم سو دی ایڈوانٹیج آف ہائر ایجوکیشن اینڈ دیر واز اے رش ٹو دی یونیورسٹیز. اب جب مسلم کو احساس ہوا کہ ان کو پتہ چلا بہت فائدہ ہے زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے کا, تو وہ آہستہ آہستہ کیا کرتے گئے, یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے گئے اور آگے پڑھائی انہوں نے جاری رکھی. یو کین سی دا پکچر ان یور بک دا کراچی میونسپل کارپوریشن بلڈنگ 1931. یہ آپ اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں پکچر پیج نمبر 72 میں. یہ کراچی میونسپل کارپوریشن بلڈنگ ہے آپ کی 1931 کی. اینڈ دس از یور دا کراچی پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ 1915 میں یہ بنی تھی. اوکے, یہ اب بھی ہیں آپ کی دونوں بلڈنگس. اوکے, آپ کراچی میں دیکھ سکتے ہیں. اوکے, ناؤ یور چیپٹر از اینڈیڈ. اف یو ہیو اینی کوشچنز اینڈ اینی کوئریز یو کین آسک می اسٹوڈنٹس. اگر آپ کو یہاں تک سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اوکے, آپ نے جتنا پڑھ لیا آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں گوگل کلاس روم میں. اوکے, until then now take care now. Allah Hafiz. I will be back again with your new lecture and new chapter.